अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए इस खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी को स्टार्ट करते हैं। मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ। मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस है और मेरा ताल्लुक़ छतरपानी जो कि मरी का इलाका है वहाँ से है। ये उस वक्त की बात है जब 1967 में मशरक़ी पाकिस्तान जैसूर के मकाम पर आर्मी कोर की मशहूर कोर EME में बहसियत सिपाही में तैनात था। मुझे वहाँ की कोई चीज़ भी पसंद न आई। वहाँ के मौसम में चिपचिपाहट, मच्छरों, खटमलों और जोंकों की बहुतायत थी। मगरबी पाकिस्तान से नए आने वालों के लिए ये सब कुछ उकताहट और बेचैनी का बायस बनती थी। जिस फौजी बैरक में हमारी रिहाइश थी वहाँ 95% नफरी मकामी बंगालियों की थी। मुझे इनके हुलिये और लिबास से कोफ्त होती थी। इनकी तंग नज़री की वजह से हम चंद मगरबी पाकिस्तान के फौजी अहलकारों ने अपना अलहदा ग्रुप बनाया हुआ था। नेज़ हम मगरबी पाकिस्तान वालों की तादाद बमुश्किल 7-8 साथियों पर मुश्तमिल थी। अगरचे इस बैरक में मेरे तमाम साथियों से अलग सलेग थी, लेकिन वहीद कुरैशी नामी सिपाही जिसका ताल्लुक़ मुंद्रा ज़िला रावलपिंडी से था, इससे मेरी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा थी। यहाँ तक कि मेरी और उसकी दोस्ती पूरे बैरक में बहुत मशहूर हो गई थी। वहीद कुरैशी दर हकीकत मेरी फितरत और पसंद के ऐन मुताबिक था। वो बेहद कमगोश, संजीदा और किताब दोस्त होने के अलावा अपने काम से काम रखने वाला था। इसके अलावा वो दिल का भी बहुत सखी था। वो अक्सर इतवार या जुमे के रोज़ मुझे बाज़ार ले जाकर मेरी बहुत खातिर तवाज़ो करता था। हम इस रोज़ ख़ास तौर पर जैसूर के अकलौते बाज़ार में जाकर नारियल, अनानास वग़ैरह और कटहल का हलवा लाजमी खाते थे। ड्यूटी के बाद हम ज़्यादातर वक्त अक्सर इकट्ठे गुजारते, यानी खाना पीना हम ना सिर्फ साथ ही करते बल्कि दोनों एक दूसरे के ना सिर्फ गहरे दोस्त थे बल्कि हमराज भी थे। वहीद कुरैशी के ज़ेर मुताला कुतुब में जहाँ दीगर मौज़ूआत का ज़ख़ीरा था, वहाँ चंद कुतुब बड़ी पुरअसरार और जादुई मौज़ूआत पर भी शामिल थीं, जिनको मैंने इससे मांग कर पढ़ने की कोशिश भी की तो उसने देने से इनकार कर दिया। मैंने इससे पूछा कि यार, तो ये कुतुब मुझे क्यों नहीं पढ़ने देता? मेरे सवाल पर वो अक्सर टाल देता था। इसकी ये बात मेरी समझ से बालातर थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक जुमे के रोज़ हमने इकट्ठे जैसूर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ी। इसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें मस्जिद से सीधा लाला के मशहूर होटल पर लेकर जाऊंगा। वहाँ पहले से कटहल की सब्ज़ी खाएंगे। मुझे भी लालच आ गया, क्योंकि जुमे के रोज़ हमें फौजी लंगर से चने की पतली दाल मिला करती थी। बहरहाल मैं इसके साथ हो लिया। उसने सबसे पहले साइकिल रिक्शे को मस्जिद के करीब रोका, फिर मुझे रिक्शे में लेकर बैठा तो मैंने पूछा, यार किधर जा रहा है? तो वो बोला, बस चंद मिनट की बात है, मुझे एक ज़रूरी काम है, गुजारा कर लूँ, फिर लाला के होटल चलकर पेट पूजा करेंगे। मैं भी उसकी बात सुनकर खामोशी से बैठ गया। उसने रिक्शे को एक वीराने में रुकने को कहा तो रिक्शे वाले ने भी हैरानगी के आलम में कहा, जी इधर रोक दूँ? लेकिन ये जगह तो बहुत वीरान है, आप यहाँ कहाँ रुकेंगे? बस इधर रोक दे, उसने रिक्शे वाले से कहा। अच्छा जी, जैसे आपकी मर्ज़ी, उसने रिक्शा रोक दिया। मैं भी हैरत के आलम में वहीद को देख रहा था कि इस वीराने में इसे क्या काम पड़ गया। बहरहाल मैं खामोशी से सोचने लगा कि आगे देखूं होता क्या है। वहीद ने मुझे कहा, यार तू चंद मिनट ज़रा इस दरख्त के नीचे इंतज़ार कर, मैं अभी आता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वो मेरे बोलने से पहले ही तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ गया। वहाँ आदम न आदम की ज़ात। रिक्शे वाला भी इस अजीब डरावने माहौल से जान छुड़ाकर भाग गया था। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं भी तेज़ी से वहीद का पीछा करने लगा। वो मुझसे बहुत आगे चल रहा था और इसे मालूम न था कि मैं इसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूँ। इस वीराने में ऐसा मकाम आया जहाँ वीराने के बिल्कुल ऐन सामने बड़ी सी दीवार थी, जो कि ग़ालिबन किसी स्कूल या किसी सरकारी इमारत की रही होगी। वो इस दीवार के सामने बड़े अजीब अंदाज से खामोशी से साकित खड़ा हो गया। इसने अपनी आंखें इस तरह बंद की जैसे किसी कदीम तस्वीर में या बुद्ध मज़हब में गौतम बुद्ध के मखसूस अंदाज में तपस्या करते हुए नज़र आती हैं। उसने अपनी आंखें बंद करके न जाने किस ज़बान में कोई इबारत पढ़ना शुरू कर दी और फिर यकदम खामोशी इख्तियार कर ली।
وہ اس عمل میں تقریباً 4-5 منٹ تک ساکت رہا، پھر اس نے اپنی آنکھیں جھٹکے سے کھول دیں۔ وہ پسینے سے شرابور تھا۔ میں بھی حیرانگی اور پریشانی کے عالم میں اس کی اس ناقابل یقین پراسرار حالت کا مشاہدہ کرتے ہوئے خود بھی خوف سے لرزنے لگا۔ اس نے خلاف توقع مجھے اپنے قریب دیکھا تو شدید غصے کے عالم میں مجھے ڈانٹتے اور چلاتے ہوئے کہا، تو میرے پیچھے کیوں آیا؟ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ اس درخت کے نیچے ذرا رک کر میرا انتظار کر، لیکن تو نے میرا کہا نہیں مانا۔ وحید بھائی، میں دراصل اس ویرانے میں ڈر گیا تھا، اور دوسرے میں کچھ بولتا کہ آپ تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ پہلے تو اس نے مجھے غصولی نظروں سے دیکھا، لیکن بعد میں شانت ہو کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یار مجھے معاف کر دے، میں نے خواہ مخواہ تجھ کو ڈانٹ پلا دی، اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ وحید سے میں نے سوالیہ انداز میں استفسار کیا تو اس نے ایک لمحے کو توقف اختیار کیا اور کچھ سوچنے کے بعد گہرا سانس کھینچتے ہوئے بولا، اب جب کہ تو نے سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھ ہی لیا ہے تو مجھ سے وعدہ کر کہ یہ بات کسی اور سے کہے گا نہیں۔ یہ میرا ایک راز ہے۔ میں نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ اس نے جب محسوس کیا کہ میں اس کے اعتماد کا بندہ ہوں تو اس نے مجھ سے کہا، پہلے تو میں تجھے اپنے وعدے کے مطابق لالا کے ہوٹل سے بہترین لنچ کرواتا ہوں، بعد میں تجھے اپنا ایک خفیہ اور اہم راز بتاؤں گا۔ میری آتش اشتیاق بھڑک اٹھی۔ میں نے اس سے کہا، پہلے تو مجھے بتلا اصل معاملہ ہے کیا؟ نہیں، میں تجھے یہ بات آرام اور سکون سے ہی بتاؤں گا، لیکن پہلے ہم کھانا کھائیں گے، اس وقت میرے پیٹ پہ بھوک کے مارے چوہے دوڑ رہے ہیں، اس نے کہا۔ وہ مجھے لالا کے ہوٹل لے گیا، وہاں ہم نے خوب سیر ہو کر لنچ کیا۔ پھر اس نے مجھے بتلایا کہ میں تجھے زندگی کا ایک ایسا راز بتا رہا ہوں جس کی اصلیت کا سن کر تجھے یقین نہیں آئے گا، لیکن میں تجھے تیری آنکھوں سے ایک بڑی عجیب چیز دکھلاؤں گا۔ میں نے تجسس سے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، اگر تجھ میں ہمت ہے تو تجھے تیرے سوال کا جواب سامنے مل جائے گا، لیکن تو نے اپنے دل کو تھام کر رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں سیدھے اس مقام پر سائیکل رکشے کے ذریعے پہنچے۔ اس نے مجھے ایک مخصوص جگہ کھڑے ہو کر کہا، اس دیوار کو غور سے دیکھ اور جو میں پڑھوں اسے تو بھی دہرانا، اور پھر جو چیز بھی تجھے نظر آئے تو گھبرانا نہیں، میں تیرے پیچھے ہوں۔ بہرحال میں نے ہمت کو یکجا کیا اور خوف و تجسس کی آمیزش کے جذبے کے ساتھ اس دیوار کی جانب بغور دیکھتا رہا۔ وہ اپنے منہ میں کچھ بڑبڑاتا رہا۔ میں کافی دیر تک دیوار کی جانب دیکھتا رہا، لیکن مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے بے وقوف بنا رہا ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے فوراً اپنا عمل بند کیا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، ابھی جو چیز میں تجھے دکھلانا چاہتا تھا وہ تجھے دیوار میں نظر آنے والی تھی، لیکن تو نے درمیان میں بول دیا۔ اب مجھے یہ عمل پھر سے دہرانا پڑے گا۔ تو آرام اور صبر سے صرف دیوار کی طرف دیکھ، اور اگر اب تو نے مجھے ڈسٹرب کیا تو میں تجھے تھپڑ مار دوں گا، اس نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ میں دوبارہ غور سے دیوار کی جانب دیکھنے لگا۔ 7-8 منٹ مسلسل دیوار کی طرف دیکھنے پر واقعی ایک نسوانی صورت نمایاں طور پر نظر آئی۔ 7-8 منٹ دوبارہ غور سے دیوار کی جانب دیکھنے لگا، اور واقعی 7-8 منٹ مسلسل دیوار کی طرف دیکھنے پر واقعی ایک نسوانی صورت نمایاں طور پر نظر آئی۔ بال کھلے لہراتے ہوئے، نقش دلکش اور انتہائی سحر انگیز تھے، لیکن یکدم ایک دھماکے سے میری نظروں سے وہ غائب ہو گئی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر واقعی میری گھگی بن گئی تھی۔ یہ کوئی بہت خوبصورت پراسرار مخلوق کی لڑکی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، ہاں تم نے صحیح پہچانا، لیکن یہ کیسے ہوا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یار چل، اب دیر ہو رہی ہے، بیرک میں رات کے وقت میرے پاس آنا۔ رات ہوئی تو میں اس کے پاس خصوصی طور پر پہنچ گیا اور اس سے پرتجسس انداز میں دیوار کے قریب نظر آنے والی ماورائی حسینہ کے متعلق پوچھا۔ وہ ایک لمحے کو مسکرایا اور مجھے شدید نیند کے غلبے کا بہانہ کر کے ٹال دیا۔ دوسری صبح پورے بیرک میں خبر مشہور ہو گئی کہ وحید قریشی کی آؤٹ آف ٹرن ترقی ہو گئی اور اسے 1 سال کی بنیادی تنخواہ کے برابر بقیہ بھی مل گیا ہے۔ مجھ سمیت بیرک کے تمام فوجی اہلکار وحید کی قسمت پر رشک کرنے لگے۔ اس نے دراصل اپنی پروموشن کے لیے ہیڈ آفس میں اپیل کی ہوئی تھی اور وہ خلاف توقع منظور ہو گئی۔ اس کا رکا ہوا اور مشکل ترین کام ہو چکا تھا۔ یہ راز میں ہی جانتا تھا کہ وحید قریشی جادو ٹونا اور عمل کرنے والا شخص ہے، لیکن کیونکہ میں نے اسے زبان دی ہوئی تھی اس لیے میں اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہوئے خاموش تھا۔
اسی دوران جونیئر کمشنر کے لیے ڈھاکہ میں چند پوسٹیں آئیں۔ ہماری کور کے تقریباً 200 لوگوں نے اپلائی کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وحید قریشی اس اسکیم میں سلیکٹ ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر قسمت کا دھنی رہا، یعنی وہ سپاہی رینک سے نکل کر براہ راست سیکنڈ لیفٹیننٹ بن گیا۔ ہم سب پے در پے اس کی کامیابیاں دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ کئی بار لوگوں نے اس کا راز اس سے جاننے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بہت چالاکی سے بات ٹال جاتا تھا تو میرا گہرا دوست، مگر افسر بننے کے بعد بھی وہ بالکل نہ بدلا۔ مجھ سے اس کا رویہ پہلے جیسا ہی تھا جیسا کہ سپاہی کے دور میں تھا، ذرا بھی مغرور نہ ہوا تھا۔ وہ بدستور مجھے ہر اتوار اور جمعے کے دن لالا کے ہوٹل میں کھانا کھلاتا، لیکن حسب معمول ان دنوں بھی اس دیوار کے پاس جا کر وہ اپنی محبوبہ سے ضرور ملتا تھا۔ میں ایک روز اس کے پیچھے پڑ گیا تو اس نے مجھ سے کہا، عبدالقدوس، میں جس میں پڑا ہوا ہوں وہ تو نہیں کر سکتا۔ نہیں میں کر سکتا ہوں، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی ترقی کرنی ہے، اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اچھا، اس وقت تو چاہتا کیا ہے؟ تیرا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میرے یوں تو بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن سردست بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پیچھے گاؤں میں میرے گھر کے مالی حالات بہت خراب ہیں، اور یہ بھی ہے کہ مجھ سے چھوٹے 2 بھائیوں کی تعلیم ادھوری رہ گئی ہے۔ یعنی دوسرے نمبر والا بھائی جو میرا ہے وہ آج کل بے روزگار ہے۔ کاش اسے کوئی نوکری مل جائے تاکہ ہمارے گھر کے حالات درست ہو جائیں، میں نے اسے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ سن کر اس نے مجھ سے کہا کہ ایک کام کرے گا؟ اگر کر سکے تو تیری تقدیر بدل جائے گی جیسی میری بدل رہی ہے۔ ہاں، میں ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوں جو میری ترقی کے لیے بہتر ہوگا، میں نے کہا۔ اس نے مجھے جوش دلاتے ہوئے کہا، میں نے ایک جن کو قابو کیا ہوا ہے جو کہ ابھی میرے مکمل قابو میں نہیں ہے۔ مجھے جس عامل نے جن کو قابو کرنے کا طریقہ یعنی چلہ کاٹنا بتلایا ہے وہ 3 مرحلوں میں ہے۔ ہر مرحلے کا علیحدہ اور بڑا صبر انگیز سخت چلہ ہے۔ کتنا سخت ہوگا؟ ابے اتنا سخت ہوگا کہ تو دیکھے گا تو تیرے اوزان خطا ہو جائیں گے، اور چلے کو شروع کرنے سے پہلے اس کے تقاضے بھی بہت سخت ہیں۔ ویسے میرا خیال ہے کہ تو کر نہیں سکتا۔ یار، تیری ترقی اور شان و شوکت کو دیکھ کر میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی تیری طرح محنت کروں۔ اچھا، اگر تو بضد ہے تو سن، میرے اس کام کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کرنا یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کسی نئی قبر میں سے کسی مردے کا تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا درکار ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے چونک کر کہا۔ تیری ہوا نکل گئی نا؟ کیسے ہوگا؟ ارے بے وقوف، یہ کام اتنا آسان نہیں۔ ابے جن کو قابو کرنا کوئی اماں جی کا کھیل نہیں ہے۔ ویسے تو پرواہ نہ کر، میرے پاس اس کا بندوبست ہے۔ وہ کیا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں نے قریبی قبرستان کے لالچی گورکن کو پھنسا رکھا ہے۔ جب بھی میں نے اپنا مخصوص چلہ کاٹنا ہوتا ہے اس کی ہتھیلی پر 200 روپے رکھ دیتا ہوں۔ وہ مجھے کسی نہ کسی طرح لاش کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر لا دیتا ہے۔ اس ٹکڑے کا تو کیا کرتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کیا کرتا ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ابے اس کا قیمہ بنا کر کھاتا ہوں۔ تو اسے کھانا ہے؟ اور کیا، یہ چلے کی پہلی شرط ہے، وحید مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے پہلے ہی تجھ سے کہا ہے کہ تجھ میں یہ کام کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ نہیں، میں نے تمہیں کہہ دیا کہ میں ہر وہ عمل کرنے کو تیار ہوں جو میرے مسائل کو حل اور مجھے ترقی میں مدد دے۔ تو پھر ہمت کر اور مجھ سے دن طے کر۔ میں نے بھی اپنے دوسرے مرحلے کا چلہ کاٹنا ہے، لیکن تیرا ابھی معاملہ شروع اور میرا پہلے مرحلے میں ہے۔ میں تجھے اس کے لیے چند ابتدائی شرائط اور طریقہ بتلا دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تو نے میرے ساتھ قبرستان جانا ہوگا، اور پھر ہمیں وہاں گورکن ایک تازہ لاش کے گوشت کا ٹکڑا دے گا، پھر اسے ہم قیمہ بنا کر آدھا آدھا کھائیں گے۔ کچا گوشت، اور وہ بھی کسی مردے کا؟ یہ بات میرے دل میں آئی، لیکن میں نے اس کے سامنے اس کا اظہار نہ کیا۔ اس نے پھر مجھ سے کہا، ہفتے کی رات 8 بجے کا وقت طے ہوا۔ اس نے کہا، میں ٹھیک وقت پر قبرستان آ جاؤں گا۔ تو دل و دماغ سے تیار ہو کر سیدھا شکور خان گورکن کی جھونپڑی میں آ جانا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس رات جیسور کی آب و ہوا میں سخت سردی تھی، لیکن خوش قسمتی سے بارش نہ تھی۔ میں وعدے کے مطابق پورے 8 بجے مذکورہ قبرستان پہنچا۔ ایک طرف سخت سردی اور قبرستان میں کیڑے مکوڑوں کا رنگ برنگی آوازیں دل کو دہلا رہی تھیں۔
میں خوفزدہ قدموں سے چلتا ہوا جب شکور کی جھونپڑی میں پہنچا تو وہ اس وقت وہاں موجود نہ تھا، صرف وہاں ایک دیا جل رہا تھا۔ میں وہاں ایک طرف سہما ہوا اکیلا کھڑا ہو گیا۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا تھا جیسے اس شہر خاموشاں کے مردوں کے درمیان صرف میں ہی زندہ انسان ہوں۔ پتہ نہیں وحید آتا ہے کہ نہیں۔ میرے دل و دماغ میں مختلف اندیشے منڈلانے لگے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بوڑھی مردانہ آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ جی، آپ ہی عبدالقدوس ہیں؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک کھردری شکل کا ایک بوڑھا شخص اپنے ہاتھ میں کسی کاغذ میں لپٹی ہوئی کوئی چیز پکڑے ہوئے تھا۔ میں شکور خان گورکن ہوں۔ یقیناً آپ وحید قریشی کے دوست ہیں جنہوں نے آج آنا ہے۔ ہاں، میں عبدالقدوس ہوں۔ آپ بیٹھ جائیں۔ وہ ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے بولا۔ آج بہت سردی ہے۔ میں نے سکوت کو توڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، آج واقعی کچھ زیادہ ہی سردی ہے، گورکن نے جواب دیا۔ میں لکڑیاں جلا کر آگ جلاتا ہوں، لیکن اس لیے جلا نہیں رہا کیونکہ آج رات فجر تلک آپ دونوں نے ایک قبر میں ننگے بدن سے جن کو قابو کرنے کے لیے عمل کرنا ہے۔ آپ ابھی سے اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کر لیں۔ اور ہاں، میں تمہارے لیے جن کو قابو کرنے کے لیے پہلی شرط کے مطابق لاش کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر لایا ہوں۔ پتہ نہیں وحید قریشی آئے گا کہ نہیں۔ میں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ وہ ضرور آئے گا۔ اس نے مجھے 200 روپے ایڈوانس دیے ہیں۔ تم بھی کوئی جادو وغیرہ یا جنوں کو قابو کرنے کا کوئی عمل کرتے ہو؟ میں نے کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں غریب انسان ہوں۔ ہم تو اس قبرستان کی مٹی کے ڈھیر میں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں مر جائیں گے۔ تم نے سنا ہوگا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے، بس ہم نے اس مٹی میں مٹی ہو جانا ہے۔ باؤجی، آپ لوگوں کی طرح ہماری کوئی بڑی خواہش یا زیادہ مسئلے نہیں ہوتے۔ ہر انسان کی فطرت کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ یا آگے بڑھنے کا لالچ ضرور ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا۔ ہوتا ہوگا، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا جو آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے تو صرف اپنی مزدوری سے غرض ہے۔ مجھے تو ویسے بھی اس دور میں 200 روپے بھاری معاوضہ مل جائے، مجھے اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا۔ لگتا ہے صاحب جی آ گئے۔ اس نے دروازہ کھولا تو وحید قریشی ہمارے سامنے باریک ململ کی قمیض اور کاٹن کی مختصر بنگالی دھوتی پہنے ہوئے کھڑا تھا۔ دیکھو، میں نے کہا تھا نا کہ وحید صاحب وعدے کے پکے ہیں، ضرور آئیں گے۔ وحید نے شکور خان سے مخاطب ہو کر کہا۔ گوشت تیار ہے؟ ہاں جی۔ اور شکور نے اخباری کاغذ میں لپٹی ہوئی چیز وحید کے ہاتھوں میں پکڑا دی۔ ویری گڈ، یہ تو بڑا اچھا کام کر دیا، لیکن یہ بڑا ٹکڑا ہے، اسے آدھا کر کے اس کا قیمہ بنا دو تاکہ عمل پڑتے وقت اسے آسانی سے سینکا جا سکے۔ مجھے اسے دیکھ کر اُبکائی اور کراہیت محسوس ہونے لگی، لیکن میں نے بالکل بھی اس کا احساس اس کے سامنے نہ کیا۔ میرے لرزتے پاؤں اور سخت سردی کے باوجود میرے ماتھے پر پسینے کو دیکھتے ہوئے وحید نے مجھے کہا۔ دیکھو عبدالقدوس، تم میرے دوست اور میرے ہمراز ہو، اب بھی وقت ہے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ دیکھو، جو کام میں اور تم کرنے جا رہے ہیں وہ بہت کٹھن ہے، تکلیف دہ اور خطرے والا ہے۔ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی تخت یا تختہ سیدھا ہو گیا تو وارے کے نیارے، اور اگر الٹا ہو گیا تو تختہ ہو جائے گا۔ یعنی اگر جن قابو نہ آیا اور وہ بگڑ گیا تو نہ جانے کیا ہو جائے۔ میں نے وحید کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت اتنے مسائل کے دلدل میں پھنسا ہوا ہوں کہ میں ذہنی طور پر تمہاری ہر بات ماننے اور اس پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر وحید نے گہرا سانس لیا اور مجھے کہا۔ اچھا، یہ بات ہے تو تمہاری مرضی۔ میں تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں جن قابو کرنے کے لیے پہلے مرحلے کا عمل کرواتا ہوں۔ اس مرحلے میں سب سے پہلے تمہیں یہ مردہ انسان کا گوشت کھانا پڑے گا اور ساری رات ایک خالی قبر میں میرے پیچھے بیٹھ کر وہ پڑھنا پڑے گا جو میں پڑھوں گا۔ پھر آخر میں تمہیں ایک بدشکل جن نظر آئے گا، اسے دیکھ کر ڈرنا نہیں، بس اس سے اپنی خواہش کا اظہار کر دینا، لیکن ہاں، اس عمل میں تمہیں قمیض اتارنی ہوگی اور یہ عمل فجر کی نماز سے پہلے تلک جاری رہے گا۔ اور ایک بات تمہیں میں بتانا بھول گیا کہ تم نے عمل کرنے سے لے کر اس کے ختم ہونے تک کوئی چھوٹا بڑا پیشاب نہیں کرنا۔ جو کرنا ہے پہلے کر لو، لیکن استنجے کے ساتھ۔ آپ کا تو غالباً دوسرا مرحلہ ہے، شکور خان نے وحید کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا دوسرا مرحلہ اور عبدالقدوس کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آج کے بعد آخری اور تیسرا مرحلہ رہ جائے گا۔ اس کے بعد مطلوبہ جن آپ کے مکمل قابو میں آ جائے گا، شکور خان نے کہا۔ ہاں،
میں پھر اپنی زندگی کی ہر خواہش اس کے ذریعے پوری کر پاؤں گا، وحید نے فخریہ انداز میں کہا۔ چلیں صاحب، اس گوشت کا قیمہ بنا کر اسے 2 حصوں میں لاتا ہوں، شکور خان نے کہا۔ وحید پہلے قبر کے اندر کودا اور پھر مجھے خالی قبر میں اترنے کے لیے کہا۔ میرے روح و جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، لیکن میں ہمت کے سہارے قبر میں اتر گیا۔ بہت بھیانک سڑان کی بدبو آ رہی تھی۔ تقریباً قیمہ 2 حصوں میں اخباری کاغذ کے اندر رکھا ہوا تھا۔ اسے 2 حصوں میں کھانا پڑے گا، ایک حصہ عمل شروع کرتے وقت جب اس کی نیت کی جائے گی، اور دوسرا جب تمہیں کچھ نظر آئے گا تو پھر۔ اور جیسے میں پڑھتا رہوں گا تم بھی زیر لب پڑھتے رہنا اور اپنی آنکھیں بند کر کے، اور جب تمہیں کچھ نظر آئے تو پھر اس سے اپنے دل کا مدعا بیان کر دینا۔ لیکن تم نے ننگے بدن پر سردی کے جھونکوں اور کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کے باوجود بھی ذرا بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولنی۔ اگر کھول دیں تو سوچ لو، کوئی نقصان ہوا تو مجھ سے شکوہ نہ کرنا، وحید نے کہا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے انسانی مردہ گوشت کا قیمہ کھا لیا۔ قیمہ منہ میں رکھتے ہی ایسی کراہیت و بد ذائقہ اور کوفت ہوئی کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وحید نے بھی میری طرح قیمہ کھایا۔ وہ جو بھی عمل پڑھتا رہا میں اسے دہراتا رہا۔ ہم دونوں کی پیٹھ قمیضوں سے محروم تھی، اوپر سے شدید سردی کی اذیت اور قبرستان کی خون خشک کرنے والی کیفیت ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، لیکن بہتر مستقبل اور مسائل کے حل کے جوش و جذبے کے تحت ہم یہ کام کر رہے تھے۔ رات تقریباً 1 بجے اس نے خاموشی اختیار کر لی اور میں نے اپنی آنکھیں مسلسل بند کی ہوئی تھیں، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ اپنی آنکھیں اس وقت تک نہیں کھولنی جب تک کہ میں نہ کہوں۔ میں آنکھیں بند کیے بے سود رہا۔ سخت سردی اور انسانی مردار کچا قیمہ کھانے سے میرے پیٹ میں شدید ناقابل برداشت اُبکائیاں آ رہی تھیں، لیکن میں نے اپنے دانتوں کو بری طرح بھینچا ہوا تھا۔ اس دوران رات کے تقریباً 2 بجے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے دماغ کے آگے کوئی شبیہہ بن رہی ہے۔ وہ لمحاتی طور پر کچھ بنتی پھر غائب ہو جاتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس نے کچھ سیکنڈوں کے لیے اپنی مکمل شکل اختیار کر لی۔ وہ بہت خوفناک اور بدصورت بچے کی طرح تھی، جس کے بڑے سے چہرے پر ماتھے کے درمیان ایک سرخ آنکھ تھی۔ اس کو جب میں نے دیکھا، شکر ہے میرا شعور قائم تھا۔ میں نے فوراً دل میں کہا، خدا کے لیے میری معاشی مسائل حل کر دو، بھائیوں کو کہیں نوکری دلوا دو۔ پھر وہ فوراً جھٹ پٹ غائب ہو گیا۔ اگرچہ میں بے سود آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، لیکن میرا پورا جسم کپ کپا رہا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں اب شاید مرنے والا ہوں۔ میرے دل میں آیا کہ آنکھیں کھول دوں، لیکن میں وحید کی آواز پر قائم تھا۔ چند لمحوں بعد وحید کی آواز سنائی دی، عبدالقدوس اپنی آنکھیں کھول دو۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ وحید نے اپنی قمیض پہنی اور مجھ سے کہا کہ تم بھی قمیض پہن لو۔ پوری رات خالی قبر میں نہ گفتہ بے حالت میں بیٹھ کر ایسا لگا جیسے پورا جسم سن ہو گیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد عبدالشکور گورکن 2 پرانے کمبل لے کر آیا۔ ایک اس نے میرے اوپر اور دوسرا وحید پر ڈالا۔ وہ سہارا دے کر پہلے وحید کو اور پھر مجھے اپنی جھونپڑی میں لے کر گیا۔ وحید اور میں سردی اور پیٹ کے درد سے تڑپ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گرم دیسی مچھلی کے سوپ کے پیالے کے ساتھ ایک کالی سی گولی ہمیں دی تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، باؤجی، مچھلی کا سوپ آپ کو گرمی اور درد کو راحت دے گا، اور یہ کالی گولی آپ کا معدہ نہ صرف صاف کرے گی بلکہ آپ کے پیٹ کے اندر انسانی کیمے کی گندگی اور اثرات کو زائل کرے گی۔ واقعی اس کا دیا ہوا سوپ اور گولی نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا۔ ہم دونوں کے ہوش اور ذہن ٹھکانے آئے تو وحید نے مجھ سے پوچھا، اور بھائی سناؤ، رات کیسی گزری؟ میں نے کراہتے ہوئے جواب دیا، مجھے تو تارے نظر آ گئے، لیکن مجھے جن بچہ بھی نظر آ گیا۔ تو تم نے اپنا مدعا بیان کیا کہ نہیں؟ ہاں کیا تھا۔ چلو بہتر ہوگا۔ میں صبح ہوتے ہی سیدھا ہاسپٹل گیا، کیونکہ میرے پیٹ کا درد اور ناک سے بہتا نزلہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے تک دوا کھاتا رہا، جس سے میرے بہتے نزلے اور درد کو آرام ملا، لیکن میرے پیٹ میں مستقل مروڑ اور موشن کا مرض گھر کر گیا تھا۔ چند روز بعد مجھے مغربی پاکستان اپنے گھر سے خط ملا کہ مجھ سے چھوٹے بھائی کو دفتر خارجہ میں نوکری مل گئی ہے۔ میری تو خوشی کے مارے باچھیں کھل گئیں۔ اب یہ بات مجھ پر عیاں ہو گئی کہ واقعی جن کو قابو کرنے کا میرا پہلا مرحلہ صحیح طور پر مکمل ہو گیا۔ دل کو تسلی ہوئی کہ بچہ جن نے میرا کام کر دیا۔ چند روز بعد مجھے وحید نے بلایا اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ مزید ترقی کر گیا ہے اور اب اسے علیحدہ چھوٹا سا بنگلہ مل گیا ہے۔
اور دوسری طرف گاؤں سے خبر آئی ہے کہ اسے خدا نے اولاد نرینہ سے بھی نوازا ہے۔ میں نے بھی اسے اپنے بھائی کی اچھی جاب کے بارے میں بتلایا۔ یہ سن کر وہ خوش ہوا، لیکن اس نے مجھ سے کہا، اگر تم اپنی زندگی میں مزید ترقی اور خوشحالی چاہتے ہو تو تمہیں اب جن کو قابو کرنے کے لیے دوسرا مرحلہ طے کرنا ہے۔ نیز اس نے یہ بھی بتلایا کہ وہ اب جن کو قابو کرنے کے لیے آخری مرحلہ طے کرے گا، جس سے وہ اس کے مکمل قابو میں آ جائے گا۔ وہ پھر اپنے قابو شدہ جن کے ذریعے کئی کام کرائے گا۔ میرا یقین تو پختہ ہو چکا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ مجھے دوسرا مرحلہ طے کر کے جن کو مزید قابو کر کے اس سے مزید افادیت حاصل کرنی چاہیے۔ وحید نے پھر ماضی کی طرح تاکید اور تنبیہ کی، اس بار بھی یہ کام بڑی رازداری اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ میں مان گیا اور اس بار ہمارا خالی قبر میں عمل کرنے کا دن اتوار کے روز طے پایا، کیونکہ دوسرے دن یعنی سوموار کے دن کوئی قومی دن کی وجہ سے چھٹی تھی۔ وحید نے مجھ سے کہا کہ تم اس قبرستان میں شکور خان گورگن کے پاس 8 بجے آ جانا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اس دفعہ ذرا عمل سخت ہوگا، لیکن اگر یہ ہو گیا تو پھر میرے اور تمہارے وارے کے نیارے ہوں گے۔ اب تمہارا دوسرا اور میرا تیسرا مرحلہ رہ گیا ہے، اور ہاں، یہ چلہ پہلے سے ذرا سخت اور طویل نوعیت کا ہوگا۔ تم ہر قیمت پر وہاں آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ نیز وحید نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس نے 300 روپے گورکن کو ایڈوانس دے دیے ہیں۔ میں ضرور آؤں گا۔ میں نے بادل ناخواستہ حامی بھر لی۔ اتوار کے دن صبح ہی سے بہت سرد ہوائیں جیسور کی فضاؤں کو ٹھٹھرائے دے رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ رات کو قبرستان کی سخت سردی میں ننگے بدن خالی قبر میں چلہ کشی کرنی ہے، لہٰذا کیوں نہ میں مچھلی کی یخنی پی لوں۔ لہٰذا میں وہاں کی بام، جو کہ مخصوص بنگالی مچھلی ہے، خرید کر لایا۔ میں نے بیرک کی کینٹین کے ایک ویٹر کو کہا کہ ذرا اس سوپ کا پیالہ بنا دو۔ میرا خیال تھا کہ میں سوپ کے 1-2 پیالے پی کر قبرستان جاؤں گا تاکہ جسم کسی حد تک گرم رہے۔ ویٹر کے لائے ہوئے سوپ کے 2 پیالے پینے کے بعد میرے پیٹ میں ایسا لگا جیسے میں نے کوئی بارود پی لیا ہے اور وہ پھٹنے کو بے تاب ہے۔ ناقابل برداشت مروڑ کے ساتھ مجھے ہیضہ ہو گیا۔ میری بگڑتی حالت کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر میرے بیرک کے سپاہی مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹروں نے ابتدائی طور پر مجھے درد کش ٹیکہ اور مکسچر وغیرہ دیے، لیکن مجھے آرام نہ آیا۔ درد تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دوسرے دن میں نے چلہ کاٹنے کے لیے لازماً جانا تھا۔ میں نے اسپتال میں جھوٹا بہانہ کیا کہ میں نے بہت ضروری کسی عزیز کی شادی میں جانا ہے، لیکن وہاں کے ڈاکٹرز، میرے ساتھیوں اور عملے نے مجھے سختی سے روکا کہ تمہاری حالت بہت خراب ہے۔ بہرحال جب میرا درد شکم شدید بڑھنے لگا اور مجھ پر غشی کے دورے پڑنے لگے تو فوری طور پر ڈاکٹروں نے مجھے بے ہوشی کا ٹیکہ لگا دیا۔ صبح غنودگی کے عالم میں میری آنکھ کھلی تو میرا درد شکم ختم ہو چکا تھا، البتہ گلوکوز کی بوتل کی پتلی ٹیوب میرے بازو میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے ہوانکوں کی طرح اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا تو وہاں ایک نرس میرے چند بیرک کے ساتھیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان میں سے ایک میرا دوست بولا، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے اور دوسری منحوس خبر ہے۔ میں نے اچنبھے اور حیرت سے پوچھا، کیا خبر ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، شکر ہے بڑی جد و جہد اور مشکل کے بعد تمہاری جان بچ گئی، لیکن تمہارے لیے یہ بری بلکہ منحوس خبر ہے کہ آفیسرز کالونی سے یہ خبر آئی ہے کہ تمہارے جگری دوست وحید قریشی قریبی قبرستان کی خالی قبر میں ننگے بدن کوئی چلہ کر رہے تھے کہ وہ مر گئے۔